أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آپ حضرات کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کے اندر خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے کی کتنی اہمیت ہے اور روزے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی روزہ ایسی عبادت ہے جو ہر زمانے میں موجود تھا اور روزہ ہر امت کے لیے واجب قرار دیا گیا تھا۔ تو ہماری دعا ہونا چاہیے خداوند کریم اس پربرکت مہینے سے جو ہماری اس وقت زندگی میں ہے پورا فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور مومنین و مومنات کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہوں اور اس مبارک مہینے کے ہم صحیح طریقے سے اس کی اہمیت کو اور فضیلت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی ایک حدیث ہے کہ جابر سے خطاب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، جب ماہ مبارک رمضان کا ہلال آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو غلت مردت الشیاطین، اللہ شیطان مردود کو جکڑ دیتا ہے، وفتحت ابواب الجنان، اور
जन्नत के दरवाज़ों को खुदावंद करीम अपने रहम करम से खोल देता है। वस्तुजीवत दुआ, और रोज़ेदारों की दुआ कबूल हो जाती है, सुनी जाती है। वयुनादी मुनादिन कुल्ल यौम, हर दिन एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकार के कहता है, हल मिन साइलिन व हल मिन मुस्तगफिरिन, क्या कोई सवाली है जो सवाल करे, उसकी हाजत पूरी हो। क्या कोई ऐसा शख्स है जो अपने गुनाहों से पशेमान हो, नादिम हो, बख्शिश चाहे तो खुदा उसे बख्श दे। और हुजूर ने इस महीने को 3 दहों के ऊपर तकसीम किया है। पहला दहा 1 तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक, दूसरा 11 से लेकर 20वीं तारीख तक, और तीसरा 21 से लेकर आखिरी तारीख तक। फरमाया कि पहले अशरे में, पहले 10 दिनों में रोजेदारों के ऊपर खुदावंद करीम की रहमत बाकायदा बरसती है। कहा इस तरीके से जैसे मूसलाधार बारिश बरसती है। और वाकई ये रहमत उसके ऊपर जो इस महीने की फजीलत और अहमियत को जानता हो, रोजा रखता हो, और खुदा न खास्ता कोई रोजे से भागे, रोजा न रखे, तो उस इंसान की तरह है जो दरिया में खड़ा है और प्यासा है। और फरमाया कि दूसरे अशरे के अंदर, दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा है, जिसपे खुदावंद करीम रोजेदारों के गुनाहों को बख्श देता है। जिस अशरे में इस वक्त हम हैं, 19 तारीख, 21 से लेकर 20 तक, वो अय्याम है जिसमें, जिसको कहते हैं अल्लाह के रसूल, ये मगफिरत के अय्याम है। अल्लाह रोजेदार के गुनाह को बख्श देता है। छोटी सी दुआ क्यों ना करें, इंसान खुदावंद करीम से दुआ करे, मगफिरत चाहे तो आसानी के साथ खुदा उसे बख्श देता है इस दहे में। और उसके बाद फरमाया कि आखिरी जो 10 दिन है वो बराअत के दिन है। जी, खुदा की रहमत बरस चुकी और खुदा अपने गुनहगार बंदों के गुनाह को बख्श दिया। अब छुटकारे के अय्याम है, बरात के अय्याम है, गुनाहों से खलासी मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, खुशखबरी होती है उस इंसान के लिए। इसीलिए रमजान का मकसद ही यही, रमजान यानी पिघालने वाला। क्या? इंसानों के गुनाहों को ये महीना पिघाल देता है। जिस तरीके से सख्त गर्मी के अंदर अगर आप बर्फ को रख दिया जाए, तेजी के साथ वो बर्फ पिघलती है, इसी तरीके से इस महीने के अंदर रोजेदारों के गुनाह पिघल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये मामूली नहीं है। इसीलिए कहा है कि शहरुल्लाह, इस महीने के 100 के करीब नाम है। शहरुल तौबा, शहरुल इनाबा, शहरुल्लाहिल अकबर, अल्लाह के सबसे बड़ा महीना। लेकिन अजीजों, गुजारिश ये है कि ये महीना इतने फजीलत वाला है, अल्लाह के सबसे बड़ा महीना है, तो कभी हमने ये सोचा है कि इस महीने के अंदर हमें करना क्या चाहिए?
اس مہینے کے دنوں کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے، اس مہینے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس چیز کی طرف عام طور پر ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ اگر بات ہوتی بھی ہو تو ماہ مبارک رمضان کے متعلق جہاں کہیں اکٹھے ہو گئے، افطاری کے اوپر بات چل نکلی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ روزے بہت لمبے ہیں، 21-22 گھنٹے کے روزے ہیں، اور افطاری کے مسائل کہ ہم کس کو افطاری کے لیے بلائیں، ہمیں کون بلائے گا، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر اتنا عظیم مہینہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو آئیے کہ ہم اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے اس سوال کا بہترین جواب کون دے سکتا ہے؟ جی، تو اللہ کے رسول نے اس مہینے کے بارے میں اور اس مہینے کی ذمہ داریوں کے بارے میں، اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ شعبانیہ کے نام سے موجود ہے۔ ایک دفعہ ماہ مبارک رمضان کی آمد تھی تو اللہ کے رسول نے اپنے چاہنے والوں کو، اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ ضرور پڑھیے، یہ خطبہ بہت خوبصورت ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت والمغفرت والبرکہ۔ لوگوں سنو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، اس انداز سے آ رہا ہے۔ یہ مہینہ رحمت کی خوشخبری لا رہا ہے، مغفرت کا مجدہ سنا رہا ہے، اور برکتیں اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ وَشَهْرُ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو باقی تمام مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ ایامہ افضل الایام، لیالیہ افضل اللیالی، ساعاتہ افضل الساعات۔ اس مہینے کے دن باقی مہینے کی دنوں سے بہتر ہے، اس مہینے کی راتیں باقی مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، اس مہینے کی گھڑیاں باقی مہینے کی گھڑیوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمائے، ہوا شہر قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم من اہل کرامت اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں اپنے مہمانی کی طرف بلایا ہے۔ آپ اس وقت جب اکٹھے ہوتے ہیں، نماز کے بعد افطاری کر رہے ہیں، تو خداوند کریم اللہ کے اس رحمان کے سفرے کے اوپر، اس کے دسترخوان کے اوپر ہوتے ہیں، اس کی مہمانی میں ہوتے ہیں، اور تم لوگوں کو اللہ کے نزدیک جو شریف کریم انسان ہے اس میں شمار کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اس مہینے کے اندر انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، عملکم فیہ مقبول۔ کہا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تم سانسیں لیتے ہو تو تسبیح کا ثواب ہے، تم سوتے ہو تو وہ سونا تمہاری نیند عبادت شمار ہوتی ہے، تمہارے اعمال چاہے معمولی کیوں نہ ہو خدا کے درگاہ میں قبول و مقبول ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اسألکم بقلوب طاہرہ ونیت صادقہ ان یوفقکم لتلاوتہ وصیامہ۔ کس مہینے میں تم ہو جی، تمہاری سانسیں تسبیح کی جگہ ہے، نیند عبادت کی جگہ ہے، عمل مقبول ہے، تو ایسے میں کہ اپنے دلوں کو پاک کرو،
نیتوں کو صاف کرو اور صاف نیتوں کے ساتھ پاک دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرو کہ وہ پاک ذات اس مہینے میں تمہیں اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا کرے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ انسان کچھ بھی کرنا ہو، نیکی کرنا ہو تو خداوند کریم کی توفیق کی ضرورت ہے۔ اور اس مہینے میں جب روزہ رکھتا ہے تو انسان کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے، نیتیں پاک ہو جاتی ہے، پھر توفیق الہی کے لیے دعا کرے کہ اس کے کتاب کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ کتاب الہی ایک حکمت ہے۔ حکمت کے لیے دل دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں تک اللہ کے رسول اس مہینے کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں نے گزارش کی اس مہینے کے اندر ہماری ذمہ داری کیا ہے جی؟ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تو ذمہ داری اب اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں۔ کیا پہلی ذمہ داری؟ ارشاد ہوا فَاذْكُرُوا مِنْ عَطْشِكُمْ وَجُوعِكُمْ عَطْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُوعِهِ۔ اچھا، روزہ رکھ کے تمہیں جو پیاس محسوس ہوتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، یہ بھوک اور پیاس اللہ نے تمہیں کسی سزا کے طور پر نہیں دی ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس بھوک سے، اس پیاس سے، وہ حقیقی اور اصلی سب سے بڑی بھوک اور پیاس جو قیامت کے دن تمہیں پیش آنے والی ہے، اس کو یاد کر کے اور قیامت کے لیے کچھ آمدہ اور تیار کرو۔ یہ ذمہ داری جی، اللہ کی فضل سے ہم ایسے انوائرمنٹ میں، ایسے ماحول میں ہیں جہاں پیاس نہیں، گرمی نہیں۔ اب دیکھیں کتنی گرمی ہے پاکستان کے اندر، عراق کے اندر جی، 40 سے 50 کے درمیان گرم ہے موسم، اور اس کے اوپر لائٹ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تکلیفیں ہیں۔ اور یہ تکلیفیں اس تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے قیامت کے دن، جب اللہ کے سامنے تم کھڑے ہوں گے، حساب دے رہے ہوں گے۔ اس کو یاد کرو جی۔ یعنی ماہ مبارک رمضان پہلی ذمہ داری ہے کہ قیامت کو ہم یاد کریں۔ معمولی چیز ہے قیامت جی۔ آپ سورہ زلزال پڑھیے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ ایسے تو قرآن مجید میں 500 سے زیادہ آیتیں ہیں قیامت کے بارے میں۔ سورہ زلزال بہت ہی خوبصورت انداز سے قیامت کے بارے میں۔ اچھا، سورہ طور ہے، سورہ طور کے اندر خدا نے 4 یا 5 قسمیں کھائی ہے۔ والطور کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ کہا قسم ہے طور کی، قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے اور ورقوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ بیت المعمور کی قسم، اور بلند آسمان کی قسم، بھڑکنے والے سمندر کی قسم۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد جی اللہ قسم کھا رہا ہے، ہماری قسم نہیں جی۔ ہم تو چھوٹے موٹے جی مختلف مقامات کے اوپر، بعض کے اوپر قسم کھاتے، اللہ قسم، اللہ قسم۔ حالانکہ قسم نہیں کھانی چاہیے، بری بات ہے۔ قسم کے اوپر کفارہ بھی ہے، لیکن خدا قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت سیریس ہے، تبھی تو قسم کھا رہا ہے۔ ایک بھی نہیں، 4 قسمیں مسلسل کھائے۔ کھانے کے بعد کہا کہ ان عذاب ربک لواقع لیس له دافع۔ سنو، جو عذاب کا وعدہ قرآن مجید میں کیا ہے وہ قیامت کے دن ضرور آئے گا۔ جب آئے گا تو تمہارے
کسی کے کسی مائی کے لال کی یہ طاقت نہیں ہے اس عذاب کو ٹال سکے. ابھی ہم سوئے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو کہ حرام چیزوں سے بچو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کسی کو دکھ نہ دو، والدین کی اطاعت کرو، جی اچھا انسان بنو. قیامت کے دن نہیں ہو تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی، تو ہم اسے بہت ہی لائٹ لیتے ہیں. جی دیکھا جائے، لیکن اللہ کہتے نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. جو ہم نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ ایسی باتیں، فقط باتیں نہیں ہے، فقط دھمکیاں نہیں ہے، لواقع. وہ آ کے رہے گا. جب آئے گا تو کسی انسان کی طاقت نہیں اسے پلٹا سکے. نہیں جی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن انسان جب اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو نہ اس کا مال فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کی اولاد فائدہ پہنچے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف فائدہ اسی انسان کو ہوگا جو پاک صاف نیک اچھے دل کے ساتھ وہاں قیامت کے میدان میں حاضر ہوا ہوگا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صحیح سالم دل لے کے آیا ہوگا. اس دل کو دنیا میں جی گناہ میں برباد نہیں کیا ہوگا، خراب نہیں کیا ہوگا، فائدہ صرف اسی کو ہوگا قیامت کے دن. تو کہا ماہ مبارک رمضان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیاس اور بھوک سے، قیامت کے بھوک اور پیاس کو یاد کرو، فراموش نہیں کرو. اس کے بعد دوسری ذمہ داری کہا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، کہ اس مہینے کے اندر تمہارے اندر جو فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ان کی مدد کرو، صدقہ دو، ان کا خیال کرو. جی جب انسان روزہ رکھتا ہے، اور روزہ بھی مختصر روزہ نہیں، 20-21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، جی 8-9 گھنٹے کے بعد اس کا پیٹ بالکل خالی ہو جاتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے اور پیاس کیا چیز ہوتی ہے. کہا اس کو معمولی نہیں سمجھو، بیکار نہیں سمجھو. اس کے ذریعے غریبوں کے جو تمہارے ارد گرد تمہارے معاشرے میں خالی پیٹ سوتے ہیں، جب تمہیں احساس ہو یہ بھوک کیا چیز ہے، ان کے بھوک کا خیال رکھو. جی اسی لیے ماہ مبارک رمضان کے بعد فطرہ واجب قرار دیا گیا. غریبوں کو دو، عید کی خوشی میں غریبوں کو شامل کرو. جی اس وقت ہمارے قوم کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہے ماہ مبارک رمضان میں، ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے. یہ کتنے شہید ہو رہے ہیں، کتنے خاندان جو بے سہارا ہو رہے ہیں. جی آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کمانے والا، باقی سب کھانے والے، اور وہ چلا گیا تو پھر کتنی تکلیف ہے. اب اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ ہمارے اوپر. جی پارچنار سے لے کر کوئٹہ تک، خصوصاً کوئٹہ کے اندر اس وقت بہت پریشانیاں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو اس مہینے کے اندر عطیات، صدقہ وہ نہ ہو، کم سے کم ہمارا جو فطرہ ہے ان غریبوں تک پہنچا دے، جو بے سہارا ہے ان تک پہنچا دے. ہم نے پورے یورپ کے اندر ایک اسکیم بنائی ہے اور سب کو میل بھیجا ہے کہ ہماری ایک اردو بولنے والے انجمنوں کی ایک فیڈریشن ہے، امامی اسلامک کونسل، اس کے تحت سارے انجمنوں کو میل بھیجا ہے، کم سے کم فطرہ اس سال شہیدوں کو بھیج دیا جائے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھا اس کے بعد تیسری ذمہ داری اللہ کے رسول
ماہوارے کے رمضان کے خطبے کے اندر، خطبہ شعبانیہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں جی وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، تمہارے اندر جو بزرگ ہیں ان کے عزت و احترام کرنا سیکھو، احترام کرو۔ ماہوارے کے رمضان کے اندر ایک دوسرے کا انسان نزدیک آ جاتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، یہ ایک تربیت کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ نے بزرگوں کا احترام کرنا سیکھو۔ ان البرکہ مع اکابرکم، حدیث میں ہے برکت خاندان کے اندر بزرگوں کے ساتھ ہے۔ جہاں بزرگوں کا احترام نہیں وہاں برکت نہیں ہوتی ہے خاندانوں میں۔ کہا کہ ایک بزرگ اپنے خاندان کے اندر بالکل اس طریقے سے ہیں جیسے ایک نبی اپنی امت کے اندر ہے۔ کہا تم اگر آج اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرو گے تو تمہارے بچے جب بڑے ہوں گے، تم بزرگ ہوں گے تو وہ تمہارے احترام کرے، کیا تم توقع رکھ سکتے ہو؟ وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، اور ساتھ ساتھ ہی اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرو، شفقت سے پیش آؤ۔ جی فقط چھوٹا سمجھ کے معمولی نہیں سمجھو، یہی آگے بڑھ کے قوم کے جی رہنما اور ذمہ دار لوگ بننے والے، ان کے اوپر شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، صلہ رحمی کرو۔ ماہ رمضان کیا کیا چیز ہمیں سکھاتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ذمہ داری ہے، اگر کٹے ہوئے ہیں بہترین موقع ہے جی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، افطاری کے لیے بلاؤ، ایک فون ہی کر لو، بھئی ہمارا آپ کے ساتھ جی رشتہ داری ہے لیکن ناراضگی تھی، کٹے ہوئے تھے، اللہ کا مہینہ ہے جی، فون کر کے ہلو ہائی کر دیا، افطاری کے اوپر بلایا، سلوا ارحامکم۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دیکھو صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے دور رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن مجید میں دیکھا ہے کہ 4 جگہوں کے اوپر اللہ نے قطع رحمی کرنے والے کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ جی جب لعنت کی بات آتی ہے تو ہماری قوم جاگ جاتی ہے، لعنت بے شمار کہتے ہیں ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی تو دیکھو یہ چیز کہیں ہمارے اوپر تو نہیں پڑ رہی۔ جی فرما رہے ہیں وصلوا ارحامکم۔ چوتھے امام فرماتے ہیں میں نے قرآن میں دیکھا ہے 4 جگہوں پر قطع رحمی کرنے والے کے اوپر، بھائی بھائی سے کٹے ہوئے ہیں جی، میاں بیوی کے درمیان مشکلات ہیں، رشتہ داروں کی آپس میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہی تو قطع رحمی ہے۔ کہا یہ مت کرو، قرآن میں 4 جگہوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری ذمہ داری اس مہینے کے اندر جن چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے نظروں کو بچا کے رکھو، جو چیزیں نہیں سننی چاہیے اسے اپنے کان بچا کے رکھو، جو باتیں تمہارے زبان کے اوپر نہیں آنی چاہیے اس سے اپنے زبان کو بچا کے رکھو۔ جی ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھا ایک عورت اپنی کنیز کو برا بلا کہہ رہی تھی، اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد ماہ کے رمضان میں جی دسترخوان بچھا دیا، کہا کہ کھانا ڈال دو، کھانا رکھا، رکھنے کے بعد اسے کہا بیٹھ کے کھاؤ۔ کہا اللہ کے رسول دن ہے، میں مسلمان ہوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جی آپ کہہ رہے ہیں میں کھاؤں، میں روزے سے ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم کس روزے کی بات کر رہی ہو؟ ابھی تو میں سن رہا تھا تم اپنے کنیز کو ڈانٹ رہی تھی، گالی دے رہی تھی، اب تمہارا روزہ رہا کہاں؟ روزہ تو یہ ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد اپنے زبان کی بھی حفاظت کرو، اپنے آنکھ کی بھی حفاظت کرو، اپنے کان کی بھی حفاظت کرو۔ اور اس کے بعد کہا دیکھو تمہارے اندر اگر یتیم ہے ان کا خیال کرو، کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، توبہ کیا کرو،
نماز کے وقت ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کیا کرو، خدا نماز کے وقت تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی ایک آیت قرآن مجید کا پڑھ لے تو 70 آیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ ساری چیزیں، ساری باتیں، ساری ذمہ داریاں گن کے بتائیں۔ میں نے گزارش کی، بہت خوبصورت خطبہ ہے، ذرا اس کو پڑھی، آپ کو بڑا مزہ آئے۔ اچھا، جب اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، جی خطبہ تمام نہیں ہوا کہ وہاں پر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، شروعات پڑھیے نا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں قمت وقلت، اس وقت اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، میں کھڑا ہوا اور اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، سوال کیا۔ بہت ہی دلچسپ چیز ہے جی، خطبہ اللہ کے رسول دے رہے ہیں، خطبے کے اندر سب کچھ بیان فرما چکے، اب مولا کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا جی، ما ہی افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اللہ کے رسول یہ بتائیں اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ افضل اور بہتر عمل کون سا ہے؟ میں کہوں مولا اللہ کے رسول نے تو سب کچھ تو بتا دیا، اب کیا باقی رہا؟ میں کہوں کرم ہے اس خاندان کا، جی کیا بات ہے اس خاندان کی، یہ ہمارے لیے کہ بہت کچھ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور دیجیے، اپنی امت کو اور دیجیے، اور بتائیے۔ کما ہی افضل الاعمال، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ جی جب اللہ کے رسول کا جواب سنیں گے تو شاید آپ مایوس ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا فرمایا، کیونکہ ہمارے لیے یہ چیز اتنے اہم نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا جی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول اپنی خواہش اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے وحی کے مطابق، یہ وحی الہی ہے، چونکہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں، اس لیے ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ جب مولا نے کہا اللہ کے رسول بتائیے کہ اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے جی، اتنی ذمہ داریاں ہیں، تو اب یہ بتائیں اس مہینے میں سب سے اچھا اور بہتر عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الور عن محارم اللہ، اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ بہترین افضل ترین کام اور عمل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے خود کو بچانا، گناہ سے خود کو بچانا۔ جی اللہ کے رسول روزے کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم صدقہ دے دو، تم نمازیں پڑھو، تم دعائیں کرو، اس مہینے کے اندر اتنا ثواب، لیکن جب اس مہینے کے اندر سب سے بہتر افضل عمل کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نہ روزے کا نام لیتے ہیں، نہ نماز کا نام لیتے ہیں، نہ دعا کا نام لیتے ہیں، نہ تلاوت قرآن مجید کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حرام چیز سے خود کو بچانا، بچاؤ۔ بس یہ ایک فارمولہ مل گیا کہ انسان کی زندگی میں سب سے اچھا اور اہم کام یہ ہے کہ خود کو اللہ کے نافرمانی اور گناہ سے بچاؤ، یہ سب سے بہترین افضل ترین عبادت ہے۔ عام طور پر ہمیں کہ ہم جو ہیں جی ہم اچھا کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کے راہ پہ خیرات کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جب گناہ سے بچنے کا مرحلہ آتا ہے وہاں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ چیز پسند ہے، سب سے زیادہ وہ چیز پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا شیطان کو آدم کے سامنے جھک جا، سجدہ کر، تو شیطان نے کیا کہا؟
پروردگار یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا جی، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، آپ بس ایک سجدہ مجھے معاف کر دے تو میں اتنی عبادت کروں گا، اتنی عبادت کروں گا آج تک کسی نے تیری اتنی عبادت نہیں کی ہوگی۔ جی ہم عبادت تو کرتے ہیں جی، شیطان کہ اتنی عبادت کروں گا آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی، تو اللہ نے جواب میں کیا کہا کہ مجھے کثرت عبادت نہیں چاہیے، مجھے اطاعت چاہیے، مجھے اطاعت چاہیے۔ جی عبادت انسان کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو آپ کی اس عبادت میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ کو پسند کب ہے؟ تب جب انسان اس کی اطاعت کرتا ہے، کہا مانتا ہے۔ اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ افضل الاعمال اس مہینے کے اندر، اچھا بات یہاں تک پہنچی، اور اس کے بعد جو اللہ کے رسول کا خطبہ ہے، سلسلہ ہے، اس کا ڈائریکشن اچانک تبدیل ہو گیا۔ کیا کہ اللہ کے رسول نے مولا کے سوال کا جواب دیا، جواب دینے کے بعد خطبے میں یہ لکھا ہے فبکا رسول اللہ، اب اللہ کے رسول زور زور سے رونے لگے۔ فبکا رسول اللہ، تو مولا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما یبکی، اللہ آپ کو نہ رلائے، اللہ کے رسول کون سی چیز ہے جی، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اے علی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اس مہینے کے اندر جو کچھ تیرے ساتھ پیش آنے والا ہے اسے خیال کر کے میں رو رہا ہوں، بس مجھے اسے خیال ہے، رو رہا ہوں۔ قدم بعث اشکل اولین، آخر سمود قوم سمود جی، فضرب ضربتن علی قرنک، میں دیکھ رہا ہوں تمام انسانوں میں سب سے بدترین انسان، ناقہ صالح کو قتل کرنے والا، شقی ترین انسان اپنے تلوار سے وار کرے گا جس سے تمہارا سر شگافتہ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے اور جس سے علی تیرے خون سے ہی تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ جی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بدترین انسان وہ بدترین شقی ترین انسان ہوگا جو تیرے اوپر حملہ کرے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو علی کے اوپر ایک وار کرے گا وہ تمام انسانوں میں شقی ہوگا، بدترین انسان ہوگا، برا انسان ہوگا۔ اللہ کے رسول کے زبان سے یہ ارشاد ہو رہا ہے، تو اب دیکھیے ایک ضرب لگانے والے کو اللہ کے رسول شقی ترین انسان کہہ رہا ہے، تو جس نے اللہ کے رسول کے جگر کے ٹکڑا فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگا دی، پہلو زخم کیا، جس نے علی کے حق کو چھینا، وہ کتنا شقی اور کتنا بدترین انسان ہوگا۔ اچھا اب یہاں تک پہنچا اللہ کے رسول، کہا علی میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تیرے ساتھ پیش آنے والا ہے اسے دیکھ کے میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے علی کے مصائب بیان کیے جی، اور اس کے بعد اب اللہ کے رسول علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ پہلے مصائب بیان کیا، لوگوں کو بتایا کہ اس مہینے کے اندر مولا کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، اس کے بعد فضائل شروع۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی خطبے کے اندر یا علی من قتلک فقط قتلنی، من ابغضک فقط ابغضنی، من سبک فقط سبنی۔ اے علی جس نے تجھے قتل کرنے کی کوشش کی گویا اس نے مجھ رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی،
اے علی جس نے تیرے ساتھ بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. اے علی جس نے تجھے برا بلا کہا گویا اس نے مجھے برا بلا کہا. یا علی انت منی کا نفسی، علی تو میرے لیے بالکل ایسا ہے جیسے میرا اپنا نفس ہے. تین کا تینی اور روح کا روحی. جی تیری جان میری جان ہے، تیری خلقت میری خلقت کی طرح ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول علی کے فضائل سب کے سامنے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، فضائل علی کے دریا بہا دیے. کہا یا علی ان اللہ اصطفانی واصطفاک وخلقنی وخلقک واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ. اے علی اللہ نے مجھے بھی چن لیا، اللہ نے تجھے بھی چن لیا. اے علی اللہ نے مجھے بھی خلق کیا اور تجھے بھی خلق کیا، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا، تجھے امامت کے لیے چن لیا. اس کے بعد کہا یا علی انت وصی و ابو ولدی و جوز ابنتی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ. علی تو میرا وصی، سب کے سامنے تو میرا وصی ہے، تو میرے بچوں کے باپ حسن حسین کے، تو میرا داماد ہے، میری بیٹی کے شوہر ہے، اور تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرا خلیفہ ہے. امر کا امری نہیو کا نہیں. اے علی جو کچھ تم نے کہا تیرا امر میرا امر ہے، جس چیز نے تم نے روکا گویا کہ میں نے روکا. اب خطبہ یہاں آ کے تمام ہوا. اللہ کے رسول نے کہا آخری یہ، اے علی تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. جی گویا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو نے کہا، اگر تو نے کچھ کہا گویا میں نے کہا. امر کا امری نہیو کا نہی. سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے سنا. اب دیکھیں اللہ کے رسول نے علی کی اتنی فضیلت بیان کی، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہوئی، اسی امت نے جو دیکھ رہی تھی، جو اللہ کے رسول کی باتوں کو سن رہی تھی، علی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا. عجیب بات، اللہ کے رسول کے وصال کے بعد ایک مرتبہ شہزادی کونین کہتی ہے کہ علی میں سنتی ہوں اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر. اب دیکھیں جی اللہ کے رسول جو علی کے فضائل کے دریا بہا رہے تھے اسی امت کے سامنے، معاملہ یہاں تک سلام بھی نہیں کرتے ہیں. علی نے روتے ہوئے کہا شہزادی اگر معاملہ اتنا ہوتا تو بھی میں صبر کر لیتا، معاملہ تو یہاں تک پہنچا ہے میں سلام کرتا ہوں یہ لوگ جواب تک نہیں لیتے. اس حد تک علی کو ستایا. بس اتنی تکلیفیں اٹھا کے علی اللہ کے رسول کے وصال کے بعد تقریباً 30 سال تک علی اس دنیا میں رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے. جب 40 ہجری کا رمضان آیا، مورخ کہتے ہیں کہ اس رمضان میں افطاری سے پہلے افطاری کے بعد مولا اپنے ساتھی اور اپنے اصحاب کے بیچ میں بیٹھنے کے بعد کہتے تھے کہ میرے چاہنے والوں یہ یہی مہینہ ہے جس میں میری دھاڑی میرے خون سے رنگین ہو جائے گی، یہی مہینہ ہے. میسا میں تمار روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ماہ رمضان میں علی بیٹھے ہوئے یہی کہہ رہے تھے چاہنے والے دیکھو یہی مہینہ ہے جس میں میری داڑھی میرے خون سے ہی رنگین ہو جائے گی. اتنے میں ایک دور سے ایک شخص آتے تھے، سلام کیا، ایک طرف بیٹھ گیا. مولا نے اسے نزدیک بلانے کے بعد پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا میرا نام عبد الرحمن ہے. کہا تیرا باپ کا نام؟ کہا میرے باپ کا نام ملجم ہے. کہا تو قبیلہ بنی مراد کا رہنے والا ہے؟ کہا مولا میں قبیلہ بنی مراد ہی کا ایک فرد ہوں. تو مولا پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن تجھے کچھ یاد ہے جب تو چھوٹا ہوا کرتا تھا
تو تیری یہودی دایا شرارت کرنے کے اوپر تھپڑ مارتی اور کہا کرتی تھی کہ تو شقی ترین بدترین انسان ہے، ناقہ صالح کو مارنے والا انسان کی طرح ہے۔ یہ سنا ایک مرتبہ ابن ملجم گھبرا گیا، کہا مولا آپ میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو کہا عبد الرحمن میں تیرے ماضی کے بارے میں بھی جانتا ہوں، تیرے زندگی کے آئندہ آنے مستقبل کے بارے میں بھی جانتا ہوں، تیری ہی تلوار سے میرے سر میں شگاف ہوگا، اگر بچنا چاہتا ہے تو بچ، اگر بچنا چاہتا ہے تو بچ۔ عبد الرحمن کہتا ہے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کے سامنے آپ کے ساتھ جنگیں لڑ چکا ہوں، مولا اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے میرے تلوار سے جی آپ زخمی ہوں گے تو یہ میرے تلوار عبد الرحمن نے مولا کے قدموں پہ رکھا، اسی تلوار سے مجھے آپ مار دیجئے۔ مولا نے کہا نہیں عبد الرحمن، ہم آل محمد کا طریقہ یہ نہیں ہے وقوع واقعہ سے پہلے ہم بدلہ لے لیں، یہ ہے آل محمد جی۔ اگر آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ اچھے سے اچھا حکمران جس کے بارے میں ذرا سی بات پہنچے اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے جی، چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو، اس کا پورا خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ علی کو معلوم ہے میرا قاتل میرے سامنے ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں ابھی واقع ہوا نہیں اس لیے ہم تجھے سزا نہیں دے سکتے ہیں، لیکن عبد الرحمن میں امام ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر بچنا چاہتے ہو تو بچ۔ عجیب بات ہے، آل محمد کی زندگی میں مختلف قسم کے کردار۔ ابن ملجم کتنا نزدیک تھا کتنا دور ہو گیا، اور ادھر ہور کتنا دور تھا کتنا نزدیک ہو گیا۔ عجیب بات ہے، عبد الرحمن یمن کی طرف چلا گیا، بس 18 تاریخ کو واپس آیا۔ اس دوران مولا اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے اور اس کے بعد وصیت کرتے اور بچوں سے الوداع کرتے۔ 19ویں تاریخ کی رات آئی کہ مولا افطاری کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں گئے۔ دوستو یہ بھی عجیب بات ہے کہ مولا افطاری کے لیے امام حسن کے گھر میں نہیں گئے، امام حسین کے گھر میں نہیں گئے، باقی بچوں کے گھر میں نہیں گئے، ام کلثوم کے گھر میں گئے۔ مولا آخری رات چھوٹی بیٹی کے ساتھ گزارنا چاہ رہے ہیں، بتانے کے لیے دیکھو بیٹی کی کتنی قدر و اہمیت ہے، اور شاید یہ بتانا چاہتے ہو ام کلثوم کربلا میں نہیں ہوں گا لیکن ہمت سے کام لینا میرے لال۔ بس مولا نے شب قدر کے اعمال کیے، نمازیں پڑھی، اور اتنے میں گھر کے اوپر دستک ہوئی، دروازے کے اوپر۔ مولا آگے بڑھے، خود مولا نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، دیکھا حذیفہ یمانی 40 آدمیوں کے ساتھ۔ کہتا ہے مولا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں یہ مہینہ آپ کی زندگی کا آخری مہینہ ہے، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آج کی رات آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، گھر کے ارد گرد ہم پہرا دینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے حذیفہ کی طرف دیکھا، کہا حذیفہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا مولا آپ میرے امام ہیں۔ تو کہا حذیفہ اگر تم میرے امام مانتے ہو تو میرا حکم ہے ابھی واپس پلٹ کے جا۔ حذیفہ پلٹ کے گیا۔ اب مولا گھر سے نکلے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ عزادارو اللہ کے رسول کو تسلیت دینے کا مرحلہ ہے، رسول اللہ کو تعزیت پیش کیجیے۔ اللہ کے رسول وہ ہستی جو ہمیشہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی، جس نے ہر مشکل میں آپ کو بچایا، آج مسجد کی طرف جا رہے ہیں، قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ علی مسجد کی طرف گئے، ایک مرتبہ ابن ملجم مسجد میں سو رہا ہے، مولا نے اسے اٹھایا، اے ملعون میں جانتا ہوں تو کسی ارادے سے بیٹھا ہوا ہے لیکن اٹھے عبادت کر، اوندے منہ سونا مکروہ ہے۔ مولا گلدستہ آذان پہ گئے، آذان دیتے ہیں، پلٹ کے آئے، نماز
شروع کی. پہلی رکعت ختم ہو گئی, دوسری رکعت سجدے میں ابن ملجم آگے بڑھا. عزاداروں, ایک آواز علی کی طرف سے, ایک آواز آسمان سے بلند ہوئی. علی کیا کہتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا. آسمان سے آواز آ رہی ہے, واللہ لقد تحطمت ارکان الدین. ارے دین کے ارکان, دین کا رکن ٹوٹ گیا, دین تباہ ہو گیا. الان قتل امیر المومنین, امیر المومنین کو زخمی کر دیا. عزاداروں, حسن و حسین بھاگتے ہوئے گئے مسجد میں. خدا کسی اولاد کو یہ منظر نہ دکھائے. مولا خاک و خون میں غلطان ہے. ایک مرتبہ مسجد سے اٹھا کے لائے. مسجد میں جو نمازی تھے جانے والے ساتھ ساتھ چلے. علی کے گھر کے پاس پہنچے. ایک مرتبہ مولا نے کہا مجھے یہاں بٹھاؤ, رکھا گیا. اور اس کے بعد جو مسجد سے ساتھ ساتھ چلے تھے کہا کوفے والوں دیکھو, تم یہاں سے چلے جانا, کہیں میری بیٹیاں فریاد کرتی ہوئی ان کی آواز تمہارے کان تک نہ پہنچے. میں کہوں مولا آپ کو اتنا بھی پسند نہیں ہے بیٹیوں کی آواز باہر جائے. ہائے اس وقت کیا ہوگا. کوفہ بازار میں بے مقنع وہ چادر آپ کی بیٹیاں, ارے آگے آگے منادی ندا کر رہا ہوگا, یہ قیدیاں ہے اجرکم اللہ. علی کو کر کے اندر لے گئے. دیکھا بچے رو رہے ہیں, حسن حسین رو رہے ہیں, عباس رو رہے ہیں, زینب ام کلثوم رو رہے ہیں. مولا سب کو تسلی دے رہے ہیں. امام حسن سے کہہ رہے ہیں بیٹا صبر کرو, رونے کی ضرورت نہیں. حسین سے کہہ رہے ہیں بیٹا صبر کرو. عباس سے کہہ رہے ہیں صبر کرو. لیکن دیکھا ایک مرتبہ زینب رو رہی ہے, علی سے رہا نہیں گیا, خود بھی رونا شروع کیا. سینے کے ساتھ لگا کے کہتے ہیں زینب کیا تم رو رہی ہو, اور تم نے بابا کا ایک ہی زخم دیکھا. ہائے میرا لال اس وقت کیا ہوگا. تمہارے ماں جائے حسین, ارے حسین کے جسم کے اوپر ایک جگہ بھی باقی نہیں ہوگی. 951 زخم آئے ہوں گے. زینب صبر کرنا, تمہارے لیے رونے کے بہت مرحلے باقی ہیں. میرے لال صبر کرنا. ہائے بابا اس دنیا سے جا رہے ہیں. کربلا میں تمام اپنی ماں فاطمہ زہرا کی جگہ ہو. اللہ اللہ اس مبارک مہینے کے واسطے, مولا کائنات کا واسطہ, جو پریشان حال ہو اس کی پریشانی دور فرما. خدایا جو بیمار ہو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہو سب کو خصوصاً ناصر ہو صاحب کو اولاد عطا فرما. پروردگار جو صاحب اولاد تھے ان کے اولاد کو نیک صالح بنا دے. پروردگار سے عزت و جلالت کے واسطہ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما. جو صاحب روزگار ہے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. کریم تیرے عزت و جلالت کے واسطہ جن لوگوں نے نیاز کا بندوبست کیا ان کی روزی میں برکت عطا فرما. ان کے مرحومین کو بخش دے. نام زمانہ کا جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے ساتھی میں شامل فرما. پروردگار تیری عزت و جلالت کے واسطہ ہمارے وطن عزیز کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا قلع قام فرما. دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. مولا کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی افغانستان, پاکستان, پراچنار, کوئٹہ, بحرین, عراق, سعودی عرب پریشان حال ہے. خداوندہ ان کی مدد اور نصرت فرما. ظالموں کو نیست و نابود اور سرنگون فرما. بحق محمد و آل الطیبین الطاہرین. ماتم حسین.
Ya Hussein, 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 Ya Hussein.